अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। फैज़ाबाद धरना केस में आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज ये बात तय हो गई कि हमारा फ़ैसला दुरुस्त था, हमारा इम्तहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें लेकर ये कहा जा रहा है कि मट्टी पाओ। उन्होंने कहा कि असल मामला ये है कि फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अटार्नी जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि अब फ़ैसले पर अमल दरामद होगा अगर अदालत जो है कुछ वक्त दे दे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सबसे 27 अक्टूबर तक जो है वो तहरीरी जवाब मांग लिए हैं और 1 नवंबर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है और वो अब इसको देखना चाह रहे हैं कि ये अब दिलचस्प सूरत हाल होगी कि इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो किस तरीके से करवाया जाता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियाँ जो हैं उनका भी अब इब्तदाइया जो है वो जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की 6 सीटें कम हुई हैं और जिस तरीके से कबायली इलाके ज़म हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी 12 से 6 सीटें हो गई हैं। गो कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ज़ाहिर है हल्का बंदियों के ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो मोतरज़ होंगे और इस हवाले से अब शायद इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत जो हैं वो आनी शुरू हो जाएँ। देखना ये है कि क्या इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं, नवाज़ शरीफ की वापसी है और उस हवाले से गुफ्तगू तो बहुत हो रही है, लेकिन ये भी उसी तरह है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन के इनेकाद का इंदिया है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त एक अजीब सूरत हाल से गुज़र रही है और ज़ाहिर है कि हमने जो नफ़रत के बीज बोए थे उसकी फसल भी उसके साथ साथ काट रहे हैं। ये सूरत हाल जो है क्या ऐसे इंतखाबात के नतीजे में इस्तेकाम का सबब बन सकती है, और क्या ये इंतखाबात अगर होते हैं तो जो मनाज़र हम देखते हैं और जो हमारे अंदर एक अदम बर्दाश्त पैदा हो चुकी हुई है, हमारे अंदर से मंतक, दलील और दूसरे की बात को सुनने का हौसला जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम सीधे या तो गालम गलोच पर आते हैं और या फिर हाथापाई पर उतर आते हैं। इसके मनाजिर क्या अगली इलेक्शन की मुहिम के दौरान भी हमें देखने को मिलेंगे? अगर ये सूरत हाल होगी तो बहुत अफसोसनाक होगी। पाकिस्तान इस वक्त नौजवानों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और ज़ाहिर है कि इसका मुस्तकबिल इन्हीं नौजवानों के हाथ में है, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि जिस तरह हमारी लीडरशिप जो है वो वक्त आने पर तो सुहाने ख्वाब दिखाती है लेकिन फिर पीछे हट जाती है और ये लोग जो हैं ये उन्हीं ख्वाबों को सजाए आंखें मूंद लेते हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात मेरे आज की मेहमान शख्सियत अली मोहम्मद ख़ान, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली मोहम्मद ख़ान साहब, ये फरमाइएगा, आपकी राय में आपको याद होगा सब कुछ याद होगा, सब कुछ याद, ज़रा ज़रा याद होगा आपको, इस पर अपना मौक़िफ़ भी याद होगा और अपना तर्ज़ अमल भी याद होगा। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं, आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कहा जी हमने नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेनी है, हमने फ़ैसला दुरुस्त था, आज एहसास हुआ। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नदीम साहब, काफ़ी टाइम वैसे गुज़र गया है वो धरने को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि काजी साहब से एक तो हम सबकी एक्सपेक्टेशन है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कि वो आइन पे जो इस तरह उनका एक स्टैंड और स्टैंस है वो उस पर वो लेंगे और आइन के मुताबिक ये सारे मामलात होंगे। चूँकि केस अभी उनका चल रहा है, ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि वक्त आ गया है कि इस मुल्क में फ़ैसले आइन के मुताबिक हों और मुल्क आगे जाए। शख्सियात आती हैं नदीम साहब, शख्सियात चली जाती हैं, बड़े बड़े लोग जिनके हम पैरों की खाक भी नहीं है, आज वो खाक के अंदर पड़े हुए हैं। नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल। नहीं, अली खान, शख्सियात ज़रूर आती हैं, शख्सियात चली भी जाती हैं। जब हम आलाकार बन रहे होते हैं और जब हम रिया बन रहे होते हैं और जब हम अपने मुफाद के लिए बड़े कैनवस के ऊपर दीगर मफादात को जो है वो पीछे छोड़ रहे होते हैं, यही धरना था।
जिसके लिए आप लोग जो है सरगर्दा थे, शामी कुरैशी साहब तो जाके बैठ भी गए थे, अब आपको एहसास हो रहा है कि नहीं गलती हुई है। तो ये जो मफादात का रवैया है, ये तो लीडरशिप से नहीं जाता है। लेकिन नदीम साहब, दुनिया आपको मौका मिला, आपने इस्तेमाल किया। देखिए, दुनिया में आगे बढ़ने का एक उसूल है कुदरत का, और वो ये है कि एक रात में दरख्त बड़ा नहीं होता। और आपका अगर कोई बच्चा है, आपको एहसास नहीं होता क्योंकि घर में बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन आपका कोई दोस्त 2 साल बाद जब मिलता है तो आपको कहता है कि आपका बेटा तो माशाल्लाह जवान हो गया, उसको पता लग जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होती है। कुदरत का तो ये उसूल है, जब जब इंसान ने इस पे अमल किया है वो कदावर बना है, वो मुल्क कदावर बने हैं, वो इदारे कदावर बने हैं, वो माशरा बड़ा है, कदावर बना है। जब जब बाईपास करने की कोशिश की है, किसी ने भी शॉर्टकट मारा है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे कोई और है, आर्जी या वक्ती उरूज तो शायद मिल जाए या वक्ती कामयाबी भी मिल जाए, लेकिन उसका नुकसान आपको भी है क्योंकि वो देर पा नहीं होगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होगी। और नुकसान उसका मुआशरे को इसलिए है कि जब मुआशरे के एक हिस्से में कहीं इनऑर्गेनिक मूवमेंट या इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, उसका असर मुआशरे पे, मैं उसकी एग्जांपल आपको नदीम साहब ये दूंगा। आपका बेटा है, रात के 2 बजे तक पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम आ रहा है और वो 3 महीनों से रात 2-3 बजे तक वो पढ़ रहा है। दूसरे ने जनाब वहाँ कोई 30-40 हज़ार रुपए दे के कोई पर्ची आउट करा के वो बैठ गया है और उसके नंबर ज़्यादा आ गए हैं। ये इनऑर्गेनिक है, आप वाला ऑर्गेनिक है। अब दोनों जब कंपेयर करेंगे, उसके आगे जाने का नुकसान मुआशरे को इसलिए कि वो मेहनत करके नहीं गया, और आपके बच्चे को नुकसान इसलिए कि उसको मेहनत का सिला नहीं मिला। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि रास्ता इनऑर्गेनिक आप लोगों ने अपनाया था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूरे माशरे की आपको बात कर रहा हूँ, सब सियासी जमातों की और सब पाकिस्तानियों की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हम ऑर्गेनिक मूवमेंट करेंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे, वो देर पा होगी। देखें, आप मुझे एक बात बताएं, किसी और की तरफ क्यों जाएं? मैं अब्राहम लिंकन की तरफ क्यों जाऊँ? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वेस्ट में किसी के पास। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस आदमी की ग्रोथ ऑर्गेनिक थी, उसने मेहनत की थी, 72-73 साल की उम्र में जाके अपनी एक जानलेवा बीमारी को छुपा के मुल्क हमें बना के दिया। अब हमारी जो मूवमेंट है और सियासी जमातें हैं, अगर आप सारा मुद्दा हम पे डालेंगे कि हमने सारी गलतियां की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा हमने गलतियां नहीं की, लेकिन सारी हमने नहीं की। अब अगर इस चक्कर में हम पड़ गए फिंगर पॉइंटिंग की तरफ, तुमने ये किया, उसने ये किया, तो ये जो उंगलियां हमारी तरफ आ रही हैं वो नज़र नहीं आएंगी। अब वक्त आ गया है, इस कौम को इस दलदल से निकालें, और उसका निकालने का आसान तरीका है, अपनी अनाओं के माउंट एवरेस्ट से नीचे उतरें, अगले इलेक्शन की तरफ इस कौम को फ्री एंड ट्रांसपेरेंट लेके जाएं। जिसने कोई गलती की है, चाहे वो 9 मई जो हमसे जोड़ा गया, अगर उसमें कोई गलत है, जिसने किया है उसको सज़ा मिले, लेकिन जमात को नहीं। जमात ने एज ए जमात की वो उसका फैसला नहीं था, कोई हमारा पॉलिसी नहीं थी कि जनाब आप जाके ये सारा कुछ करें। वो उस वक्त एब्रप्ट जिसने किया है उसको सज़ा मिले, उस पर भी मेरा एक ये है कि सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर रियासत पाकिस्तान और हमारा जो भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, अगर इसमें अफ़्व दरगुज़र वाला मामला हो, क्योंकि वो भी इस मुल्क के बच्चे हैं, हाँ, हालांकि इनको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, लेकिन अगर अफ़्व दरगुज़र हो ताकि मुल्क आगे जाए, लेकिन उसमें सिर्फ ये नुक्ता है कि उसके तरीक़े इंसाफ का एज ए जमात ताल्लुक़ नहीं है। हमारी जमात की पॉलिसी नहीं थी, जो हुआ एब्रप्ट हुआ, ऑन दैट डे हुआ, गलत हुआ, जिसने किया सज़ा मिले। ये मतलब एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इससे मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। आप ये बात कह रहे हैं कि ये जमात का फ़ैसला नहीं था, ये एक बड़ी चीज़ है। मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें अली महमूद ख़ान साहब ये फरमाइएगा कि जैसे आपने ये आर्गूमेंट दी कि जमात का फ़ैसला नहीं था, लीडर की एक सोच होती है, लीडर का एक बयानिया होता है, और फिर वो जो एक उसकी एक कढ़ाई तैयार करता है, उसके अंदर जो है फिर जो नौजवान मुतासिर हुए होते हैं वो उसमें गिरते हैं, उसमें सुलगते हैं, उसमें बढ़ते हैं, और ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, निचले तबके के लोग होते हैं। आप जेल में रहे हैं जी, वहाँ पे आपको सोचने का मौका भी मिला, वहाँ पे आपको पढ़ने का मौका भी मिला। जेल के बाद सोचता रहता हूँ। तो आपको क्या लगता है
ان نوجوانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ سیاستدانوں کے مفادات کا ایندھن نہ بنے؟ ندیم صاحب بہت بنیادی سوال ہے. پہلے تھوڑا سا ابتدائیہ میں رکھ لوں کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جماعت کا فیصلہ تھا، نہ جماعت کی ڈائریکشن تھی. احتجاج جماعت کا فیصلہ تھا، احتجاج جماعت کا کسی بھی پاکستانی کا حق ہے. جن جگہوں پہ گئے وہ عمران خان صاحب کی تردید کریں یا نہ کریں، وہ ایک اسٹیبلش ہو چکا کہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا. اب آگے اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں کیونکہ خان صاحب خود جیل میں تھے اس وقت، اور آپ نے مجھے تقریباً تحریک انصاف کے جب سے میں جماعت میں ہوں ہر احتجاج میں دیکھا ہوگا. اس دن میں کسی احتجاج میں کیوں نہیں تھا؟ اگر یہ جماعت کا فیصلہ ہوتا کہ آپ نے ان جگہوں پہ جانا ہے، میں بھی نظر آتا. جماعت کا نہیں تھا، ابرپٹ تھا. میں تو کسی احتجاج میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے فیس کیا ہے. میں تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی کہ ناکردہ گناہوں کا وہ کفارہ ادا کیا، اور ہمیشہ جیل میں اپنے سے سوال بھی کرتے رہے کہ بھئی کیا کر کے آئے ہو، گناہ کیا ہے جو ادھر کال کوٹلی میں ڈیتھ سیل میں پڑے ہو. لیکن چلیں وہ ہو گیا جو ہونا تھا. سبق آپ نے کہا، لیکن سبق سمپل ہے. سبق یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں اختلاف رکھتے ہوئے آپس میں انگیج کریں گے، سسٹم کو آگے لے کے جائیں گے تو سسٹم آگے جائے گا. اگر میں آپ کو دیوار سے لگاؤں گا، آپ مجھے دیوار سے لگائیں گے. دیکھیں ایک حد تک مخالفت ٹھیک ہے، بغیر مخالفت کی دنیا، مخالفت یا مقابلے کا اس کو آپ لفظ دے دیں، دنیا کا کوئی سسٹم نہیں چلتا. اسکول کے بچے بھی آپس میں مقابلہ کر کے پڑھائی میں آگے جاتے ہیں، اسپورٹس مین بھی مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دشمنی نہیں ہوتی. ہماری بدقسمتی سے سیاست میں رنگ یہ آ گیا، اور یہ 90s میں ہوا ہے. میاں صاحب اور بینظیر صاحبہ کے دور سے ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا کہ سیاست کو دشمنی. پاکستان تحریک انصاف نے تو پھر آپ نے تو پایا کمال ایسا پہنچایا ہے کہ اس کے اندر آپ نے نفرت، گالم گلوچ، مطلب عزتیں اچھالنی. ابھی بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، دکھ اس بات کا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ایسے کیچڑ اچھالنے میں ملوث ہوئے ہیں کہ جو آدمی میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یوتھ نوجوان زیادہ ہے، اور ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ نوجوان ہی ہوتا ہے زیادہ، تو چونکہ وہ زیادہ تحریک انصاف سے ہے تو وہاں اچھی بھی باتیں ہیں، بری بھی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ ہم سے منسوب کر دی جاتی ہیں. لیکن آپ پورے معاشرے کو اگر دیکھیں نا، اگر آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پورا معاشرہ انحطاط کا شکار ہوا ہے، اخلاقی انحطاط کا. آپ سمپل اتنا کریں، ابھی آپ کا جو چینل ہے اس سے باہر ایک بڑی مصروف روڈ ہے، آپ اس پہ نکلیں اور اس سے صرف آپ جاتے جائیں، اور تھوڑا سا آپ پارے کی طرف یا ڈی چوک کی طرف یا بلو ایریا کی طرف یا پنڈی کی طرف، راجہ بازار کی طرف چل پڑیں، آپ کو ایک عجیب قسم کا ہیجان، ایک عجیب قسم کی بے صبری، ایک دوسرے سے آگے نکل جانا، میں نکل جاؤں آگے، میں پہنچ جاؤں آگے. اسلام کا کلچر کیا ہے، اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جنگ قادسیہ کی مثال. میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اب نوجوانوں کے لیے سیاست اس میں سب کا رول ہے نا. آپ نے بھی تو لڑایا ہے، آپ سے مطلب آپ لوگوں نے کم لڑا ہے. 10 سال سے میں میڈیا میں ہوں، میں جب سے سیاست میں ہوں میں نے آپ لوگوں کو ہمیں لڑاتے دیکھا ہے. جو کوئی بندہ انسان کی طرح بات کرتا ہے اس کو آپ بلاتے ہیں پروگراموں میں. میں تو کم از کم اس چیز کا قائل نہیں. میں آپ سے مطلب اچھے بھی ہیں، اس میں اچھے ڈیسنٹ لوگ بھی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ یہ صرف سیاستدان پہ آپ الزام لگا دیں. یہ جو ہم یہ سیب کے کریٹ میں نیچے گندے سیب رکھتے ہیں، یہ آپ کو کوئی بل کلنٹن آ کے کہتا ہے کہ اس کے اندر رکھو. یہ گھروں میں جو ماؤں اور والدین کی اور ان کی جو بےزتیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں جو ان کی بے تکریمی ہو رہی ہے، یہ اسرائیل آ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بے تکریمی کرو. یہ تو ہمارے علماء تو ہر جمعے کو وہ تھک جاتے ہیں باتیں کرتے کرتے، ہم گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہم اس وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں جب جماعت کھڑے ہونے والی ہو. دیکھیں ہمیں سب کو ریکلیکشن کرنی ہوگی، اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، اور اس کا کانسیپٹ کدھر سے آیا ہے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو سورہ نوح میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی تھی؟ استغفار کی سکھائی تھی نا. استغفار کیا ہے؟ اپنے آپ کو ریکوپ کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک ریکریکٹ کرنا. 75 سال بعد کیا وقت نہیں آ گیا ندیم صاحب، کیا وقت نہیں آ گیا کہ یہ پاکستانی ہم جو ہیں، ہم تھوڑا سا آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ لیں؟ بڑی بھاگ دوڑ ہم نے کر لی، بڑا ہم دوڑے ہیں، تھوڑا اپنے آپ سے سوال تو کریں. 75 سال پہلے ملک آزاد اس لیے کیا تھا جو اس میں ہم آج کر رہے ہیں. کوئی رول آف لا ہے، کوئی انصاف ہے، کوئی عام آدمی؟ آپ مجھے ذرا چل کے تو دکھائیں. آپ ذرا پہنچیں روٹ میں 2-3 گھنٹے آپ کے ساتھ آپ کی بوڑھی ماں ہوگی گاڑی میں، آپ چل کے تو دکھائیں. اگر کوئی عام سا کوئی
کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی بونا ہوگا کسی گاڑی کے اندر جس کے لیے روٹ لگا ہوگا. اچھا اب یہ جس ملک کو ہم نے کر دیا ہے, اس ملک کو واپس عام آدمی کا پاکستان بنانا ہوگا. خاص آدمی کا بڑا کر لیا, بڑا وی آئی پی کلچر ہو گیا. پرابلم پتہ کیا آتا ہے, نہیں عام آدمی کا بناؤ. علی محمد خان صاحب, عام آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ یہ باتیں آپ پہلے بھی کرتے تھے, اپنی تقریروں میں بھی اس چیز کا آپ ذکر کرتے تھے. میں تو اسی بنا پہ اس تحریک کا حصہ بنا ہوں. میں تو عام آدمی کی آواز, میں تو عام آدمی کی آواز بننے کے لیے پارلیمان میں آیا تھا. سارے خواص ہی اکٹھے ہو گئے نا, اس خواص نے پھر جو دھما چوکڑی مچائی ہے اس کا نتیجہ بھگتا کہ نہیں بھگتا. اس خواص میں علی بھی تو ہے, میری طرح اور بھی بڑے جو ہے خواص میں تھے, بڑے مڈل کلاس. آپ تو پارٹی کے تیسری ٹیئر میں نہیں آتے تھے. میں عام آدمی میں بھی تھا, خواص کی تو میں بات نہیں کر رہا. ہم جیسے لوگ بھی تو ہیں نا. سروائیو کس نے کیا, کھڑے کون ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نیور انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف این آرڈنری مین. عام آدمی کھڑا رہا ہے, اللہ نے کھڑا کیا ہے. میری طرح اور جو کھڑے ہیں وہ بھی عام لوگ ہیں. ہم کوئی خواص تو نہیں ہے جو خان کے ساتھ رہ گئے ہیں. عام آدمی کنوکشن کے تحت آئے تھے, ایک ویژن کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. اور ہمیں آج بھی یقین ہے ہمارا لیڈر انشاءاللہ باہر آئے گا, انشاءاللہ الیکشن ہوگا, پاکستان کی عوام کو موقع ملے گا ووٹ ڈالنے کا. اور آپ مسکرا رہے ہیں, لیکن آپ کی مسکراہٹ انشاءاللہ یہ بات ثابت کرے گی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیں اگر الیکشن ہو گیا, فری اینڈ فیئر ہو گیا, تب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے کا اس وقت ایک سیاسی بھونچال ہے, نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ دیکھیں میاں صاحب کا جو کیس تھا اس کی آپ بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اگر اس پہ آپ جائیں گے اور ماضی کو کوریدیں گے تو ماضی میں بہت لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کہ میں کسی پہ رائے قائم کروں. سب سے پہلے تو پھر جا کے ہم انصاف کریں کہ لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ اس پلیٹ فارم کے رکن تھے, آپ اس چیز کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. جو ثابت کچھ نہیں ہوا, شہزاد اکبر سے لے کے سب کچھ ایک ایسی فضا کریٹ کر دی گئی کہ آپ نے پورا سیاست جو ہے اس کو تعفن زدہ کر دیا. اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ میاں صاحب آئیں, ان کو آنا چاہیے, لیکن لا کو فیس کریں اور کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہ ہو. جس اس سے عمران خان صاحب گزرے ہیں, میرے جیسے لوگ گزرے ہیں, میاں صاحب بھی ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, لیڈر ہیں اور 3 بار کے وزیر اعظم ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں, وہ یا ان کی جماعت, ہماری جماعت بھی جائے, عوام فیصلہ کرے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت کے. ویلکم بیک. اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ایک پیرالل لیڈرشپ ہونی چاہیے یا ایک اور جماعت ہونی چاہیے, آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ادارہ جاتی جماعت ہو جس میں مڈل کلاس سے لوگ جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں اور کچھ یہ جو ہمیں ایسے ایک طبقے کا, اشرافیہ کا جو سیاست میں غلبہ ہے اس کے اندر کوئی تھوڑی نکلیں پائے؟ اس سوچ کے تحت تحریک انصاف بنائی گئی تھی اور ہماری جدوجہد اسی کی ہے. اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے بہت جگہوں پہ یہ بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جماعت ایک ادارہ بنے, اور میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے جا کے اس کو اس طرح ایلیبوریٹ کروں گا کہ ہمارا جو ملک ہے, حالانکہ اس میں ہم نے برٹش راج کی لیگیسی انہیرٹ کی جس میں طاقتوروں کا راج تھا اس زمانے میں, لیکن بہرحال 1-2 مثالیں ایسی ہیں جس میں عام آدمی امپاور ہوا ہے. یعنی کہ عام آدمی مڈل کلاس کا, اگر کوئی حوالدار کا بیٹا ہے, فوج کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی صوبے دار کا بیٹا ہے, لیکن اگر وہ کاکول کلیئر کر لیتا ہے پی اے میں, اس کو اپرچونٹی ہے لیفٹیننٹ جنرل تک جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی مڈل کلاس کا بچہ ہے یا بچی ہے اور اس کے اچھے نمبر آگے ہیں, قابل ہے, اور اس نے سی ایس ایس کلیئر کر دیا ہے, وہ آپ کا فیڈرل سیکرٹری بن جاتا ہے, ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے, فورن سیکرٹری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اسی طرح کی ایک ایونیو, ایک آرگنائزیشن, انسٹیٹیوشن ہو جس میں ندیم حسین کا اور ندیم حسین صاحب کے پروگرام کے کیمرہ مین کا دونوں کے بچے محنت کر رہے ہیں, اس جماعت میں
ادارے کے طور پہ جو کام کر رہا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جس طرح کچھ ادارے آپ کو ٹاپ پہ لے کے جاتے ہیں اس میں بھی آپ ٹاپ پہ چلیں. اور ایگزامپلز ہیں میرے جیسے لوگ، میرے کوئی سفارش نہیں تھی، میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کور کمیٹی تک اور کیبنٹ تک پہنچایا ہے تو وہ میری جماعت کی وجہ سے پہنچا ہوں نا. جماعت نے حالات کا جبر ہماری پہنچا دیا، آپ کی جماعت نے آپ کو نہیں پہنچایا. آپ کی جماعت پہ انہی اشرافیہ کا قبضہ تھا جنہوں نے یہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ تو ابھی مشکل حالات آئے ہیں نا، تو علی محمد کور کمیٹی میں کابینہ میں ان لوگوں کے بیچ میں پہنچا نا، تو جماعت نے اپرچونٹی دی نا. میرے جیسے اور بہت سے اس وقت ینگ لوگ، کیونکہ اب ہم اتنے ینگ نہیں رہے، لیکن ہمیں اپرچونٹی دی. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تحریک انصاف میں وہ صلاحیت اس لیے ہے کہ مڈل کلاس ہمارے پیچھے ہے، یوتھ ہمارے پیچھے کھڑی ہے. میں کسی نئی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، نئی جماعت بنے لیکن آرگینک بنے، عوام کی مرضی منشا ان کی خواہش اس کے پیچھے ہو. ہماری جماعت ہے. اچھا اس کو ہم اگر ادارہ بناتے ہیں اور پاکستان کی یوتھ اس میں شامل ہو کے ٹاپ میں کیبنٹ تک جا سکتے ہیں، صوبوں میں کیبنٹ تک جا سکتے ہیں، ایم پی ایم این اے بن سکتے ہیں. ایسے ادارے، ایسی جماعت کی ضرورت ہے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ندیم صاحب بلکہ اپنے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا، سنیں بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا صرف تحریک انصاف نہیں، ہم تو بہت حد تک اس راستے پہ ہیں. غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اس کو ہم ٹھیک کریں گے نا. ایک بڑی جماعت ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک ادارہ بنے گا تحریک انصاف جس میں پاکستان کے نوجوان آ کے لیڈرشپ لیول تک جا سکیں. اسی طرح ایم کیو ایم کو بھی تھوڑا اپنی پرجز وہ اپنی ٹھیک کرنی چاہیے، جس بنیاد پہ بنے تھے. مسلم لیگ پاکستان کو بنانے والی جماعت تھی، آپ جا کے دیکھیں گھر کی غلام بن کے رہ گئی ہے. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو شریف فیملی، اس جماعت میں تو عمران خان کی جماعت میں تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہم تو کابینہ میں ان کا کوئی ماما، چاچا، کوئی تایا کوئی نہیں تھا. لیکن پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، یہ جماعتوں میں صلاحیت ہے. اگر اس میں آپ ڈیموکریسی لے کے آ جائیں تو یہ 3-4 جماعتیں آپ کو بہترین لیڈرشپ نکال کے دے دے گی. جماعتوں کے اندر تھوڑی سی ڈیموکریسی ہونی چاہیے. اب اصل سوال یہی ہے نا کہ جب جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوتی اور جب سوچ جو ہے وہ صرف اپنی ذات سے آگے نہیں نکلتی تو جب ہم ہر 3-4 سال بعد تجربہ کرنے دیں، پورا کرنے دیں، دیکھیں 5 سال پورا کرنے دیں. آپ نے تو اپنے علاوہ جو پیرالل اس ملک کی لیڈرشپ تھی اس کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا، اس لیے کہ آپ ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھے اور یہ سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے یہ اب چلتا رہے گا. مطلب آپ نے سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا. تبدیلی سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے سے آتی ہے. جب آپ سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو تبدیلی آپ کیا لائیں گے؟ لیکن یہ چیزیں ہیں جو آپ سیکھتے ہیں. ہم نے سیکھا ہے، مشکل سے سیکھا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے سسٹم کو لے کے چلیں گے. آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، بات کریں گے. اپوزیشن میں اگر ہوئے، حکومت سے معاملات پہ بات ہوگی، پاکستان کے مفاد کے لیے ہوگی. اپنا اختلاف رکھیں گے. یہی ہے، اپوزیشن میں ہے تو بات کر لیں گے، حکومت میں ہے تو نہیں. میں پھر مشرق کی طرف منہ ہو جائے گا، مغرب کی طرف دوسرا. نہیں، میں اس لیے یہ بات آپ کو کر رہا ہوں کہ سب چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں. آپ کی میں نہیں بات کر رہا، اس لیے ادروائز تو اگر عوام کی مرضی ہو تو ہم حکومت میں ہوں گے. چلیں اس طرح سے لے لیں. جس بات پہ میرا پکا ایکا ہے وہ یہ ہے، انشاءاللہ اگر ہم حکومت میں آئے، اگر اللہ کے حکم سے ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. آپ پوچھیں فتح مکہ ماڈل کیا ہے؟ انتقام نہیں ہوگا، انتقام نہیں ہوگا، بدلہ نہیں ہوگا. آپ نے ریاست مدینہ بناتے بناتے یہ حشر کر دیا ہے، ملک کی بات ہوگی. یہ حشر کر دیا ہے کہ پورا دیکھیں نظام اور وہ افراتفری کا شکار. دیکھیں ندیم صاحب، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف آ کے کوئی بدلے کے مشن پہ چل پڑے گی تو یہ کوئی ہم پنجابی فلم نہیں بنا رہے جس میں ہم نے گنڈاسا پکڑ کے تو سب کو باہر نکال دینا ہے. 24 کروڑ کا ملک ہے ندیم صاحب، نیوکلیئر طاقت ہے. دنیا ہمارے پیچھے پڑی، دنیا سے مطلب ہمارے دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں. دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہمیں اتفاق اتحاد کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے وہ اس سسٹم کو ایز اے ہول آگے لے کے جائے. اس میں مخالفت بھی ہوگی، سخت تقاریر بھی ہوں گی، احتجاج بھی ہوگا، بائیکاٹ بھی ہوگا، لیکن وہ اس حد تک نہ جائے جو سسٹم کو انڈیجر کرے اور جس کا پھر آخر میں جا کے نقصان ملک، ریاستی اداروں کو اور پورے ملک کے تمام نظام کو. یہ میرے خیال میں یہ اویئرنیس ہے، ہم میں ہے. آئی ہوپ کہ اور بھی جماعتوں میں ہوگی. اور انشاءاللہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے 10-10 12-12 15-15 سال، ہماری جوانی تو تحریک میں پاکستان کے لیے صرف ہو گئی نا، ہم اس بات کے امین ہیں کہ ہماری یہ جماعت انشاءاللہ پاکستان کے مفاد میں استعمال ہوگی. پاکستان کے خلاف کبھی نہیں استعمال ہونے دیں گے، نہ کبھی ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنز جو ہیں اگر ہو جاتے ہیں، اس میں سے استحکام
نکلے گا؟ کہ نکلنا چاہیے. میں جیل سے جب میں نکلا ہوں تو آپ نے پوچھا بھی پروگرام میں کہ کیا سوچا یا کیا, ایک بہت سی باتیں ذہن میں آئیں, لیکن یہ ایک بات پہ میں بڑا کلیئر ہوں, اور وہ میں نے نکل کے یہ بات کی بھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور سیاسی استحکام اس لیے کہ ہمارے قوم جو ہے, اگر آپ دیکھیں سارے جو ہیں ان کو ایک, آپ کو ہر کوئی بندہ ٹینشن میں لگ رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے, اس وجہ سے معیشت میں بھی استحکام نہیں ہے, لوگوں کے چہروں پہ خوشی نہیں نظر آ رہی, لوگوں کے پاس اگر کسی کے پاس پیسہ ہے بھی وہ انویسٹ نہیں کر رہا, آپ کو بازاروں میں چہل پہل نہیں نظر آئے گی کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں. عیدیں آئیں, کافی ساری گزر گئیں, اس میں ایک میں تو خیر میں جیل میں تھا, لیکن جتنا آپ دیکھتے ہیں اس طرح کا ایک ہسل بسل ہوتی ہے, جو ایک لوگوں میں امید ہوتی ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, پیسے بھیج رہے ہیں, انڈسٹری بن رہی ہے, کوئی گھر بن رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہ طاقت سے ہوگا, نہ انارگینک ہوگا, نہ ڈنڈے کے زور سے ہوگا, یہ کانسٹیٹیوشن پہ چل کے ہوگا. الیکشن ہو, دو باتیں, الیکشن ہو, لیکن صرف الیکشن ہونا بھی کافی نہیں ہے. الیکشن کے بعد جو لوگ حکومت اور اپوزیشن میں آئیں وہ کچھ نکات پہ پہلے سے بیٹھ کے بات کریں. اگر یہ آئیڈیل میں بات کروں کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ اگر الیکشن اس ماحول میں ہوتا ہے, کل کو لوگ بیٹھتے ہیں اور وہی ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں, پھر وہی سیاسی عدم استحکام. اس لیے میں نے یہ بات کی کہ الیکشن سے پہلے ایک نقطے پہ لیڈرشپ, سیاسی لیڈرشپ انکلوڈنگ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیٹھیں, صدر ہاؤس میں بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں کہ وقت پہ الیکشن ہو. وقت پہ تو خیر وہ 90 ڈیز والا مشکل لگ رہا ہے ظاہر ہے, لیکن منیمم پاسبل ٹائم میں. اور اس کے بعد کی جو بھی حکومت آئے ندیم صاحب, وہ 5 6 7 میجر ایشوز پہ ان میں یہ ہو کہ بھائی جو بھی حکومت میں آئے گا, معیشت, واٹر ایشوز, نئے ڈیمز بنانا, ایجوکیشن, انٹرنل سیکیورٹی, فورن افیئرس, پلس ایگریکلچر, پلس آپ کی جو بیمار جو انڈسٹریاں ہیں, جو بیمار ادارے ہیں, اس پہ کوئی ہم 15-20 سال کا کوئی پلان تو بنائیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان علی محمد خان, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.